जिनके पीरियड खत्म होते हैं, ये मेनोपॉज, उनका साइकिल बड़ा स्पैन रिप्रोडक्टिव लाइफ का बढ़ जाता है, तो जितने ज्यादा हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस होते हैं उसमें कैंसर का इंसिडेंस बढ़ जाता है। फैमिली हिस्ट्री वही जेनेटिक हो जाएगी। एक्सपोजर टू रेडिएशंस, ऑफ कोर्स वो इलाके जहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब या रेडिएशंस वहाँ पे बॉम्ब गिरा, जैसे हिरोशिमा वगैरह, या वहाँ पे रेडिएशन, अगर रेडिएशन किसी और सिलसिले में भी किसी और कैंसर के लिए भी हुई है तो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसके अलावा जी ये प्रोसेस्ड फूड, ये जो जंक फूड है, अब मैं जंक फूड में उन कंपनियों के नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि गलत बात हो जाती है, और आजकल जंक फूड का बहुत रवाज है। मुझे बड़ी उस वक्त देख के हैरत होती है कि वो जो होती है, जो क्या होता है जी, गाड़ी में पार्किंग में वो गुजरते हैं, टेक अवे टाइम, टेक अवे में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और लोग क्या खरीद रहे हैं? लोग मौत खरीद रहे हैं। बिलीव मी, ये बच्चे मेरे बैठे हैं सामने, for God's sake stop eating these things, please. Once in a month is enough to be गए, लेकिन जो रूटीन बना ली है, और सबसे बुरी काम तो ये डिलीवरी। पहले तो हमने एक ही डिलीवरी सुनी थी, अब तो रोज ही डिलीवरी होती है, ठीक है? तो प्लीज ये इसको ये अवॉइड कीजिए। ये आपके बच्चों के लिए नुकसानदेह है, आपके लिए नुकसानदेह है, और इसके अंदर जो प्रोसेस्ड फूड है उससे बहुत से और कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के अलावा भी बढ़ने का खतरा है। ओबेसिटी, जो लोग मोटे हैं तो वो उनके खोटे होने में टाइम नहीं लगेगा, उन्हें चाहिए कि अपना वेट कम करें, ब्रेस्ट कैंसर उनमें ज़्यादा पाया जाता है। और जिनके बच्चे नहीं हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, जिन्होंने शादी हुई बच्चे नहीं हुए, उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा है। देखिए, ये जो दो ऑर्गन्स हैं बॉडी में, फीमेल बॉडी में, एक ब्रेस्ट और दूसरा यूट्रस, जिसमें अल्लाह तबारक ताला एक बच्चे को उसका जन्म देते हैं और उसकी परवरिश होती है 9 महीने, ये तो अल्लाह तबारक ताला के ख़ास ऑर्गन हैं जिसके अंदर नई नस्लें परवान चढ़ती हैं। पहले 9 महीने, उसके बाद उसकी पहले 2 साल वो दूध पीते हैं। तो इसकी जो इतनी तेज़ी से इनके अंदर इनकलाबात आ रहे होते हैं एक महीने के अंदर, आपको सबको पता है, पीरियड की सूरत में, ब्रेस्ट के बड़े छोटे होने की सूरत में, जब जैसे जैसे पीरियड होता है, तो जिन ऑर्गन्स के अंदर इतने तेजी से एक्टिविटी हो रही होती है, उनके अंदर कैंसर होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। और अगर ये ऑर्गन्स उस काम के लिए इस्तेमाल ना हो जिसके लिए बने थे, मसलन एक खातून है, उसकी शादी नहीं हुई, तो वो यूट्रस जो है उसके अंदर कैंसर होने का चांस है, क्योंकि वो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, फंक्शन लेस रह गया। इसी तरह जो ब्रेस्ट है वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हुई तो फंक्शन लेस रह गई। तो जाहिर है जो चीज़ पड़ी रहे, आप मशीन को रख दें, पड़ी हुई इस्तेमाल ना करें, वो ख़राब हो जाती है, उसको जंग लग जाता है। तो इसी सूरत में इन दोनों को जंग लग जाता है और कैंसर की सूरत में लगता है। तो अल्लाह करे सब लोग इस तरह फैमिली वे में गुजरें, बच्चे भी पैदा करें और महबूब तादाद में पैदा करें। और दूसरा ये है कि ब्रेस्ट फीड करवाएं। ब्रेस्ट फीड की बात भी होगी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की डॉक्टर मुजाहिद ने बात की। बिल्कुल देखिए, जहाँ इंडिकेशन है वहाँ पर जरूर देनी पड़ती है। मेरी गायनेकोलॉजिस्ट होने पर बैठी हुई है, ऐसी बात कोई नहीं है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी 100% रिस्क फैक्टर, लेकिन इसके अंदर यू हैव टू, मैडम प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। अगर आपने ये बुला ही लिया है तो मैं बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने तो जनाब के अलावा। अगर आप बुलाया तो मुझे सुन लीजिए जी। हार्मोनल ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੈਂਸਰ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, मैं आ जाऊंगा 1 घंटे तक आ जाऊंगा। बॉडी को ख्याल करना बहुत जरूरी है, अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा तोहफा है। और देखिए डिसिप्लिन के बगैर किसी तरीके से सामला किसी में कह के डिसिप्लिन जो है ना, वो एक वही डिसिप्लिन नहीं होता जो हमारा एक खास डिसिप्लिन है, वो नहीं डिसिप्लिन सिर्फ कि टाइम पे आना, टाइम पे जाना। ये डिसिप्लिन का मतलब ये है कि हर चीज का डिसिप्लिन, खाने पीने का डिसिप्लिन, कौन सी खुराक खानी है, कौन सी नहीं खानी, किस वक्त खानी है, किस वक्त नहीं खानी,
کتنی کھانی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اپنی ہائیجین کا ڈسپلن, اپنے آپ کو صاف ستھرا کس طرح رکھنا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہے آپ کا فزیکل ڈسپلن. پھر آپ کا ایک مینٹل ڈسپلن, کیا پڑھنا ہے, کس طرح کی چیزوں کا مطالعہ کر رہے ہیں, اور سلیپ ڈسپلن, کتنا سونا ہے. تو ڈسپلن ہر چیز میں ہے. جب آپ ڈسپلن آؤٹ آف ڈسپلن ہو جاتے ہیں کسی چیز میں تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ہماری قوم میں خرابی اسی لیے سب سے بڑی جو ہے کہ ہم لوگ ڈسپلن نہیں ہیں, خاص طور پہ مسلمان. Most disciplined religion in the world, in the universe is Islam, and Muslims are the most ill-disciplined people. یہ کتنی ایک ستم ظریفی ہے. تو یہ آپ کو اپنا ڈسپلن پیدا کرنا ہے, اور ڈسپلن میں ایکسرسائز از پارٹ آف دیٹ ڈسپلن. تو بیٹا چھوٹے بچوں کے لیے خاص طور پہ آپ اپنی لائف میں بیٹا ڈسپلن ہر ایسپیکٹ میں, پڑھائی کا ڈسپلن, کب پڑھنا ہے کب نہیں پڑھنا, کھیل کا ڈسپلن. تو مجھے بتائیے ڈسپلن کس چیز میں نہیں ہے؟ گھر کا ڈسپلن, آفس کا ڈسپلن, ہر جگہ ہمارا ایک ڈسپلن ہے. اور جو لوگ ڈسپلن ہوتے ہیں ان کی عمریں بھی لمبی ہوتی ہیں, وہ اچیو بھی زیادہ کرتے ہیں, وہ ہیلدی بھی رہتے ہیں. سو پلیز یو شوڈ بی ڈسپلن ان یور لائف. خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے لیے میرا پیغام ہے, اور ماؤں کے لیے کہ اپنے بچوں کو ڈسپلن سکھائیں ہر جگہ. 5 non-modifiable risk factors of breast cancer. یہ ایسے ہیں جن کو آپ چینج نہیں کر سکتے. یہ آپ کو ملے ہیں, آپ نے ان کو ایز سچ ایکسیپٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور آن گارڈ رہنا ہے. اس میں آپ تبدیلی لا نہیں سکتے. دیکھیں آپ خاتون ہیں, اب بس اللہ نے آپ کو خاتون بنایا ہے, یہ ایک بہت بڑا پریولیج ہے. خاتون ہونا میرے خیال میں مرد ہونے سے زیادہ خاتون ہونا ایک پریولیج ہے. میرے نزدیک جو ایک خاتون ہے, دیکھیں وہ ایک اگلی نسل کو پیدا کرتی ہے. 9 مہینے اس کو پالتی ہے پیٹ میں, اس کے بعد 2 سال اس کو دودھ پلاتی ہے, پھر اس کو بڑا کرتی ہے, ٹھیک ہے. اس سے بڑا مقام کیا ہے عورت سے بڑا مقام؟ یو شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ دیٹ اللہ ہیز میڈ یو اے فیمیل. بٹ جہاں پہ رسپانسبلٹی آئی ہے وہاں پہ تھوڑا سا رسک بھی ہوتا ہے, اور اس کے اندر یہ ایک رسک آپ کو ساتھ مل گیا. تو یہ ہم چینج نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو بی فیمیل, یو ریمین اے فیمیل. اب بریسٹ ٹشو ڈینسٹی یہ بھی ویریبل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سم لیڈیز ہیو اسمال بریسٹ, سم ہیو لارج بریسٹ, سم ہیو تھک ٹیکسچرڈ بریسٹ, سم ہیو سافٹ ٹیکسچرڈ بریسٹ. جو جتنی ڈینسٹی زیادہ ہوگی اس میں اتنا زیادہ رسک ہوتا ہے, جتنی اسمال ہوگی اس میں زیادہ رسک ہوتا ہے, جتنی کم یوز ہوئی ہے بریسٹ فیڈنگ اس میں ہے. ایج آف کورس, older you are the more is the risk to develop this breast cancer. Family history کی بات ہو چکی ہے, اور personal history, if you have had a breast cancer once, تو second breast میں بھی کینسر ہونے کے چانسز بڑھتے ہیں. تو ان کو آپ چینج نہیں کر سکتے. اب وہ ماڈیفائبل جو ہیں جن کو آپ کر سکتے ہیں, ways to reduce your breast cancer, یہ ماڈیفائبل ہے, یہ آپ کے کنٹرول میں ہے. اور باتیں پہلے میں نے بتا دی ہیں آپ کو, ایکسرسائز کرنا, اپنی آپ کو موٹاپا کم کرنا, ہارمون نہ لینا, اور یہ ساری جو بیسٹ فیڈ کروانا, یہ ساری چیزیں جن کو آپ خود کنٹرول کر سکتے ہیں. اسموک آف کورس باہر کے ملکوں میں عورتیں اسموک کرتی ہیں. ویٹ کنٹرول کرنا, لمٹ یور الکوہول, دس از ناٹ فار یو. بیسٹ فیڈ, بی فزیکلی ایکٹیو, اور ریڈیشن کو اوائڈ کرنا, کانٹراسیپٹیو پلس کو اوائڈ کرنا, ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی جو ہے اوائڈ کرنا جب تک کہ ہو سکے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ اگر کریں تو آپ کا بریسٹ کینسر کا رسک جو ہے it will come down to zero. I tell you, it will come down to zero. But if you have the genetic history, then it will stay as such. لیکن جینیٹک ہسٹری بھی ہے اور اوپر سے آپ یہ بھی کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ ڈبل رسک. پھر تو یو آر انوائٹنگ ڈیتھ, یو آر انوائٹنگ ٹربل. پھر وہی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. ایکسرسائز ریگولرلی, بریسٹ فیڈ, ڈونٹ اسموک, لمٹ ہارمون میڈیکیشن, لمٹ ایکسپوجر ٹو پولوشن. ہاں پولوشن کی بات دیکھیں, ہر شہر پولوٹیڈ ہے اس ملک کے اندر, ٹھیک ہے, مائنڈز پولوٹیڈ ہے سب سے پہلے, ٹھیک ہے جی, انوائرمنٹ پولوٹیڈ ہے. اور اس پولوشن کا میں اس کو ہونے میں مجھے بتائیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. اللہ نے کتنا خوبصورت جہان پیدا کیا تھا. اس کو گندا, پراگندا
اور پولوٹیڈ کس نے کیا ہے؟ آپ نے کیا ہے، میں نے کیا ہے، انسان نے تباہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ پولوشن، اس کے اندر اسموک ہے، یہ جو اسموگ ہے، یہ آپ سگریٹ پیتے ہیں، نوائز ہے، پھر جو آپ کا سیوریج کا پانی مل جاتا ہے اس کے اندر، آپ کے پینے والے پانی کے اندر، فرٹیلائزرز جو استعمال ہو رہے ہیں اور وہی آپ سبزیاں کھا رہے ہیں، آپ کے جو چکن ہے اس کو جو فیڈ مل رہی ہے وہ پولوٹیڈ ہے. تو سارے سامان تو ہم نے پیدا کر لیے اپنی تباہی کے کرنے کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایسا جہان نہیں بنایا تھا نا. تو یہ ہم نے ہی اپنے آپ کو برباد کیا ہے اپنے کرتوتوں سے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ پولوشن فری کریں سب سے پہلے اپنے دماغ میں، سب سے پہلے. اور اس کو پولوشن فری کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے ساتھ تعلق. اگر آپ یہ کر دیں تو میں بتاؤں آپ کی 50% یقین کیجیے آپ کی مینٹل پرابلمز اور فزیکل پرابلمز حل ہو جائیں. اور اس کے بعد اپنے گھر کو صاف کیجیے، اس کی پولوشن کم کیجیے. ٹھیک ہے. تو آپ ہیلدی رہیں گے اور بیماریاں نہیں آئیں گی. کمنگ ٹو پولوشن اگین، یہ لائٹ پولوشن جو ہے نا، یہ سب سے بڑا ہے. اس وقت دیکھیں اس وقت کتنی لائٹیں چل رہی ہیں اور غیر ضروری لائٹیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو ضائع والی لائٹ، مہنگی کتنی ہے لائٹ، وہ الگ بات ہو گئی. اس کے ہیزرڈز کیا ہیں؟ آپ نیٹ پہ سرچ کیجئے کہ لائٹ پولوشن کے ہیزرڈز کیا ہیں. لائٹ پولوشن کا سب سے بڑا ہیزرڈ یہ ہے کہ یہ آپ کو اریٹیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے اندر فٹیگ پیدا کرتی ہے، آپ کو تھکاتی ہے. آپ نے دیکھا لائٹیں آف ہوگی، تھوڑی سی ہم ڈم کریں گے سب لوگ سکون کے اندر آ جائیں گے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہو گیا. پھر جب جو لائٹ ہے اور خاص طور پہ جو آپ کی آرٹیفیشل لائٹ ہے جو ہم لوگ جلا دیتے ہیں اپنے گھروں میں سر شام، یعنی مغرب ہوتی ہے لائٹیں آن کر دیتے ہیں. اور کئی گھروں میں تو میں نے دیکھا دن کو بھی لائٹیں چل رہی ہوتی ہیں. یہ لائٹ، آرٹیفیشل لائٹ از مور ہارمفل دین دا ڈے لائٹ. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لائٹ پیدا کی ہے وہ ہارم لیس ہے. نہ کہ آپ بالکل دھوپ میں کھڑے ہو جائیں اور وہ جو ریڈیشنز ہیں وہ آپ کو اسکن کو دبا کریں. اس کے علاوہ شیڈ میں وہ لائٹ بیسٹ لائٹ ہے جو ہمیں چاہیے اور وہ ہم نہیں لیتے. کیوں؟ ہم لیٹ اٹھتے ہیں اور لیٹ سوتے ہیں. اور جب ہم لیٹ سوتے ہیں تو ہم اپنے گھروں کی لائٹیں جلاتے ہیں. تو اب جو ارلی مینارکی ہو رہی ہے، ارلی سٹارٹ آف پیریڈز ان گرلز، اس کی سب سے بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ رات کو بچیوں کا دیر دیر تک جاگنا انٹرنیٹ پہ اور اس کے بیٹھنا پہ. اور سیم ہولڈز ٹرو فار دا لیٹ مینوپاز، جس کی وجہ سے بریسٹ کینسر اور یوٹرائن کینسر کے ہونے کے چانسز. یہ میں اپنے پاس سے باتیں نہیں کر رہا، آپ نیٹ پہ ڈھونڈ دیجیے. ہمارا کیا ہوتا تھا جی پہلے زمانے میں؟ شام کو مغرب کے بعد، عشاء کے بعد ایوری بڈی شوڈ گو ٹو سلیپ. لائٹیں آف کر دی اور اندھیرا ہو گیا. آپ کا ہارمون نکلے گا میلیٹونین. یہ میلیٹونین ہارمون جو ہے یہ آپ کو نیند لاتا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کی لائٹ ہوتی ہے تو میلیٹونین سیکریٹ نہیں ہوتا، پھر آپ کی نیند اڑ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو 8:30 9:30 بجے نیند کا ایک جھونکا آتا ہے. وہ آپ کا کیا ہوتا ہے؟ نیچرل ہے. وہ میلیٹونین سیکریٹ ہوا، MSH میلیٹونین سیکریٹ ہوا. اب آپ کو نیند کا جھونکا ہے. آپ نے کہا نہیں میں تو جاگنا ہے، اور آپ نے کیا کیا؟ کافی لاؤ جی، کافی پیو. اب رات کو کافی پی لی، آپ کو نیند گئی، آپ کا میلیٹونین چلا گیا. اب آپ نے 1:30 بجے سونا ہے، اس کو میلیٹونین نہیں آنا. اب آپ نے کہنا ہے میں سوؤں، تو پھر نہ وہ آئے گی اور نہ ہی چین آئے گا. ٹھیک ہے. اور ساری رات آپ پڑھتے رہے. ہم نے برباد کیا اس سائیکل کو جو میرے رب نے ہمیں دیا. رب نے کہا فجر کی نماز میں اٹھو، اس کے بعد سورج نکل آتا ہے، اپنے کام کاج پہ جاؤ، سارا دن کام کرو، شام کو جیسے ہی مغرب عشاء ہو جائے سو جاؤ. ہم نے کہا نہیں ہاسی، ہم نے تیرے خلاف چلنا ہے. جب تو کہے گا ہمیں سونے کے لیے ہم جاگیں گے، تب تو کہے گا جاگنے کے لیے تو ہم سوئیں گے. جب آپ نیچر کے خلاف جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا نا، آپ کا ہارمونل ڈسٹربنس ہو گیا. اب ہارمونل ڈسٹربنس ہے، دس از ڈیو ٹو لائٹ پولوشن. اور یہ آپ نیٹ پہ دیکھ لیجئے
وہ سارے خطے جہاں پہ رات کو لائٹیں جلتی ہیں وہاں پہ انسیڈنٹس آف کینسر از ہائر دین دوز ایریاز ویئر پیپل سلیپ ارلی. جو گاؤں ہیں جہاں لوگ جلدی سو جاتے ہیں وہاں کینسر کم ہوتا ہے. یہ ہے جی لائٹ پولوشن. پلیز اوائڈ لائٹ پولوشن. اور ہمارے بچے نہیں سوتے. میرا بیٹا اس وقت اے لیول میں پڑھ رہا ہے. میری جنگ ہے اپنے گھر میں کہ اس کی لائٹ آف, وہ لائٹ جلے گی تو سوئے گا, لائٹ آف کر دو یو ول گیٹ اپ. اس کو ایسی عادت پڑ گئی ہے اور میں ہر وقت اسے کہتا ہوں کہ یہ سو جائے لائٹ آف کر دیا کرو, لیکن لائٹ آف کرے تو جاگ جاتا ہے. اب I know that this is going to cause problem to him. تو پلیز بچوں کو شروع سے یہ عادت ڈالیں کہ وہ لائٹ آف کر کے سوئیں, خاص طور پہ بچیاں. ٹھیک ہے جی, لمٹ جو الکوہل کنزمپشن کو چھوڑ دیں ہم. میموگرام ایک بہت اچھا ٹول ہے پتہ کرنے کے لیے کہ بریسٹ کینسر ہے کہ نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر ہو جائے گلٹی تو اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری خواتین 45 ایئر سے اوپر ہیں انہیں چاہیے کہ وہ 1-2 سال میں ایک دفعہ اپنا میموگرام کروا لیں. اور خاص طور پہ وہ خواتین جن کے اندر جینیٹک ہسٹری ہے, فیملی ہسٹری ہے, جن کی میں پہلے بات کر رہا تھا, جن کو زیادہ ہونے کے چانسز ہیں, تو پلیز گیٹ یور میموگرام ڈن ریگولرلی اینولی, تاکہ اگر چھوٹا سا بھی ایک دانہ سا بھی آیا ہے تو آپ اس کا علاج کروا لیں تو ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اینڈ واچ فار چینجز ان یور بریسٹ. نارمل بریسٹ میں چینجز آتی ہیں ایوری منتھ. اٹ بیکمز لارجر ان دی later half of the period and it becomes smaller in the early half of the period. These are normal changes. Don't get disturbed for that. اور پھر eat healthy food and keep your weight down. یہ سارے کام تو آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, لیکن آپ نہیں کریں گے, مجھے پتا ہے آپ نہیں کریں. اس کے لیے ڈسپلن چاہیے, اور ڈسپلن جو ہے پینفل ہوتا ہے, لیکن ریگریٹ اس سے زیادہ پینفل ہے. یہ بتا دوں, people who do not go through the pain of discipline, then they will have to face pain of regret. And mind it, pain of regret is more painful than pain of discipline. آج آپ نہیں ہوئے اور خدا خواستہ ان وجوہات کی وجہ سے آپ کو کینسر ہو گیا, پھر آپ کہیں گے او ہم سن رہے تھے اس کو, ایک بندہ آیا تھا اس نے بات کی تھی, میں نے اس کی بات نہیں مانی تھی, کاش میں مان لیتی, آج میں یہاں نہ ہوتی تو کتنی تکلیف ہونی تھی. That is pain of regret. Breast cancer has high cure rates when detected and treated early. بات ہم بار بار کہہ رہے ہیں, میں کہتا ہوں پہلے آئیے پہلے پائیے, پہلے آئیے پہلے پائیے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ سمٹمز کیا ہو سکتے ہیں؟ سمٹمز ہو سکتے ہیں کہ there can be changes in the nipples, cracks ہو سکتے ہیں, اس کے اندر کوئی پرابلم آ سکتی ہے, discharge. It can be bloody discharge, or otherwise you can feel a lump or swelling in the breast. The skin can change. Pitting ہو سکتی ہے, جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا جو مالٹے کے اوپر دانے 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 بن جاتے ہیں نا, پٹس ہوتے ہیں, ویسے بن سکتی ہے. Pain is a very uncommon symptom. یہ بہت کامن نہیں ہے, صرف 10% میں پین ہوتی ہے, اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے پاس لوگوں کے لیٹ آنے کی. پین جو ہے نا جی, پین ایک بہت ہی لوگ تو کہتے ہیں پین جو ہے بڑی پینفل ہوتی ہے, اور کیا مصیبت ہے. میں کہتا ہوں پین مصیبت نہیں ہے, پین اللہ کی بلیسنگ ہے. پین ہے, درد ہو دل میں تو دعا کیجئے, درد ہو دل میں تو دعا کیجئے. اگر دل میں درد نہ ہو تو دعا کون کرے گا؟ دل میں درد ہو دعا کیجئے, دل ہی جب درد ہو تو کیا کیجئے. تو اگر پین ہونا تو آدمی فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ میں سو نہیں سکتا, پین ہے. جب پین نہ آدمی کہتا ہے کوئی گل نہیں, کئی درد ہے. ہمارے پاس جو خواتین آتی ہیں نا, خاص طور پہ جو انڈر پریولیج کلاس سے آتی ہیں, وہ ڈاکٹر صاحب ایسے درد کرتی نہیں سی, بس بدی جاتی سی. میں کہ کچھ بھی نہیں. یہ کینسر جو ہے, نہ صرف بریسٹ کینسر, اس میں سب سے بڑا جو دھوکہ ہے اس میں چھپا ہوا, ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ یہ پین لیس ہے. جب پین لیس ہوتا ہے آدمی اس کو اگنور کرتا ہے, اور جب یہ پین کرتا ہے
تو ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تب یہ بالکل ہم لا علاج ہوتا ہے. تو پلیز گلٹی کہیں بھی ہو, یہ تو ہم بریسٹ کینسر کی بات کریں, کہیں بھی ہو, اسکن کے اوپر ہو, ٹانگ کے اوپر ہو, زبان کے اوپر ہو, کسی جگہ ہو, تو پلیز آپ اس کو انویسٹیگیٹ لازم کروائیے تاکہ جلدی پکڑی جائے اور اس کا علاج ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے آپ کا کیئرفل ہونا بہت ضروری ہے. اچھا جی, ایک تو ہے جی پریکٹس سیلف ایگزامینیشن, کیسے ہم جلدی اس کو پکڑ سکتے ہیں. اب ہم بریسٹ کینسر کے علاوہ جنرلی بات کریں گے, کچھ ہمارے بھائی بھی یہاں بیٹھے ہوئے. دیکھیں, میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ جسم جو ہے نا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور یہ بہت خوبصورت جسم ہے. کاش اس کو آپ ریئلائز کریں. آپ دوسری مخلوقات کو دیکھیں جو اللہ کو بھی خوبصورت ہے, لیکن انسان جو ہے نا وہ سب سے خوبصورت ہے. اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اس کو میں سب سے جو خوبصورت میری کاوش ہے, سب سے خوبصورت تخلیق جو ہے وہ انسان ہے. تو ہم وہ ہیں جو اس کی پرواہ نہیں کرتے. کبھی دیکھیں اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا ہے, اس کو ایگزامن تو کیا کریں. کتنے لوگ ہیں جو ٹوتھ پیسٹ کرتے ہوئے اپنا منہ ایگزامن کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو اپنے پورے جسم کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں اپنے آپ کو ایگزامن کرتے ہیں. پلیز when you take bath examine yourself for any guilty, for any swelling. جیسے ہی آپ محسوس کریں کہ یہاں کچھ مجھے مروڑی سی فیل ہو رہی ہے تو آپ اس کے بارے میں فکر مند ہوں, ٹھیک ہے, اگنور نہ کریں. سو routine self examination, and my sisters, my daughters, they must feel their breast when they are taking bath once in a month. روٹین بنا لیں کہ میں نے اس دن اس کو اچھی طریقے سے میں نے کیلکولیٹ کرنا ہے, اور اگر کوئی ابنارملٹی آپ کو فیل ہوتی ہے تو ضرور اپنے پیرنٹس سے ڈسکس کریں اور ان کو چاہیے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. ٹھیک ہے, یو شوڈ نو یور رسک, میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ڈاکٹر کے پاس ریگولرلی جائیے اور اسکریننگ کروائیے. بریسٹ سیلف ایگزامینیشن کے اوپر ہم ان ڈیٹیل بات کر سکتے ہیں, لیکن اس وقت ماحول ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو ساری ڈیمونسٹریشن دوں. اور یہ کچھ پکچرز ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ ساری بریسٹ کو اپنے 2 انگلیوں کے درمیان کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. میموگرام ایک ایکس رے ہے بریسٹ کا, ان کے لیے جن کی فیملی ہسٹری ہے ان کو لازمی کروانا چاہیے آفٹر دی ایج آف 35 once a year, اور 45 ایج کے بعد ہر خاتون کو خواہ اس کی فیملی ہسٹری ہے یا نہیں ہے ان کو ایٹ لیسٹ once in 1 or 2 years. یہ ہے جی ایکس رے, میموگرام اور اسکریننگ گائیڈ لائنس میں نے آپ کو رفلی بتا دی ہیں. اور یہ ہے جی فائٹ اگینسٹ دی بریسٹ کینسر. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ کو آگاہی دے دی ہے بریسٹ کینسر کے حوالے سے, نہ صرف بریسٹ کینسر کے حوالے سے, کسی بھی کینسر کے حوالے سے. تھوڑی سی میں بات اور کر دوں گا کہ کینسر جو عموماً ہو سکتے ہیں, زبان کا کینسر بہت کامن ہے, اور اسموکنگ جو ہے اس کے اندر بہت بڑا فیکٹر ہے. اسموکنگ ایک ایسی بیماری ہے, ایسی عادت ہے جو جسم کے ہر حصے میں کوئی نہ کوئی پرابلم کر سکتی ہے. پلیز کیپ کوائٹ, لسن ٹو می, دیز آر امپورٹنٹ تھنگز. آپ اتنی لیو کی ہے آنے میں, اتنا ماشاءاللہ اچھے اچھے کپڑے پہن کے سچ بن کے بھی آئی ہوئی ہیں, اور یہاں بیٹھی میری باتیں بھی سن رہی ہے. تھوڑی دیر اور سن لیجیے, اس کا فائدہ ہوگا, آپ کو نقصان نہیں ہوگا. پلیز, تو اپنے بچوں کو پلیز ڈونٹ لیٹ دیم اسموک. اگر آپ کے ہسبینڈ اسموک کرتے ہیں تو انہیں کہیے کہ خدا رہا آپ اسموک ضرور کیجیے, گھر میں نہ کیجیے. پیسو اسموکنگ از ناٹ بیڈ گڈ, اور ان کو کہیں باہر جا کے اسموک کر لیں. بہتر تو ہوگا کہ ان کی عادت بھی چھڑا لیں اگر آپ چھوڑ سکتی ہیں, لیکن نہ چھڑا سکتے. ٹھیک ہے, یہ اسموکنگ جو ہے نا یہ علت ایسی ہے جو برباد کر دے گی آپ کی اولاد کو اور بچوں کو. پلیز یہ نہ ہونے دیجیے. یہ ہر چیز کا کینسر کرتی ہے, زبان کا, مثانے کا, آنکھوں کا, جو نیم اٹ ایٹ یو ہیو. سو اس کو نکال لیجیے. اور اس کے بعد زبان کی بات ہو گئی. اسکن کا کینسر بہت کامن ہے, اسی طرح جگر کا کینسر کامن ہے, سروائکل کینسر بہت کامن ہے خواتین کے اندر, جو اپنا یوٹرس کے منہ کا کینسر.
پلیز اس کے لیے ویکسین اویلیبل ہے، آپ وہ ویکسین لگوائیے. یہ سب چیزیں اویلیبل ہیں اور یہ ساری اویئرنیس نیٹ پہ موجود ہے. پلیز فیس بک کم دیکھیں، واٹس ایپ کم دیکھیں، ٹھیک ہے. آپ اس کے اوپر ڈالیں وہ جو کیا ہوتا ہے اویئرنیس اباؤٹ کینسر، اور آپ کو سب چیز مل جائیں گی، ہاؤ ٹو لک آفٹر یور سیلف. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک ڈسپلن جو ہے نا آپ کا ہونا چاہیے نیٹ پہ بیٹھ کے، یا اس کے اوپر موبائل یوز کرنے کا ڈسپلن، کیونکہ موبائل ہر ہفتے کے بعد آپ کو بتاتا ہے ہاؤ مچ ٹائم ڈیڈ یو اسپینڈ. دیکھیں ہر چیز احتساب ہوتی ہے. آپ کو بتاتا ہے ہاؤ مچ ٹائم ڈیڈ یو اسپینڈ ریڈنگ سم تھنگ ایکسٹرا، کتنا فیس بک دیکھا، واٹس ایپ کتنا دیکھا، پورے آپ نے ایک مہینے کے اندر اتنے گھنٹے کتنے گزارے. اور جب آپ دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ میرا حساب ہے، میں نے تو واٹس ایپ فیس بک پہ دن کے 4 گھنٹے گزار دیے. تو پلیز اس کی بجائے نیٹ کو یوز کیجئے قرآن پڑھنے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے، اویئرنیس کے لیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کیا بیماریاں ہیں اور کیسے بچا جا سکتا ہے. جتنی زندگی ایڈوانس ہو رہی ہے آپ بتاؤں اتنی ہی زیادہ یہ بیماریاں آ رہی ہیں. آج سے 20 25 30 سال پہلے ان بیماریوں کا تصور بھی نہیں تھا جو اس وقت ہو رہی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اویئرنیس بھی آ رہی ہے. انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے اپنے آپ کو بالکل وہ کہتے ہیں کبوتر کی طرح آنکھ بند کر لی ہے. وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو بی اویئر. لاسٹ فیو تھنگس، ہم لوگ اویئرنیس دینا ہی چاہتے. کیوں؟ اگر اویئرنیس دیں گے تو ہمیں ڈسپلن ہونا پڑے گا. ہم قرآن پاک پڑھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے نہیں پڑھتے. قرآن پڑھیں گے تو ہم وہ ساری چیزیں ہمیں روکنی پڑیں گی اپنے آپ کو سے جو اس میں لکھی ہوئی ہیں. پھر اللہ کو کہیں گے اللہ بھی میں تو قرآن پڑھے نہیں سی. یہ نہیں پوچھا جائے گا، یعنی سوال اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. پوچھا جائے گا تو آپ یہ نہیں کہہ سکیں کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا. تو اویئرنیس دیجئے. تو کہتے ہیں یہ جو آگہی کا عذاب ہے، یہ جو آگہی کا سراب ہے، یہ سب سے بڑھ کے عذاب ہے. تو آگہی جو ہے یہ ضرور لیجئے. اینڈ آگہی is going to bring a change in your life and change for betterment. I am sure about it. And today when you go home, take this message. You have to go through the pain of discipline. ٹھیک ہے. You have to go through the pain of discipline. اس دنیا میں آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا. جیون ہے اگر زہر تو پینا ہی پڑے گا. کہ you have to go through the pain of discipline to avoid pain of regret. ورنہ پھر آپ کہیں گے کاش کہ میں یہ کر لیتی، میں کر لیتی، ان کی بات مان لیتی، آج میں یہاں نہ ہوتی. تو it holds true for this دنیا but it also holds true for آخرہ. آخرت میں ہم سے حساب دیا جائے گا کہ زندگی کیسے گزاری. Did you go through the pain of discipline of Islam? تو ہم کہیں گے سوری not. پھر اللہ تعالیٰ جب کہیں گے نا یہ اس راستے پہ جاؤ جو بائیں طرف جاتا ہے، تو پھر ہم کہیں گے یقولوا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا. ٹھیک ہے. This is pain of regret. So please avoid that. Thank you so much.